अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। जैसे आप देखिए कि अगर किसी कपड़े को आग लग जाती तो उसके असरात होते हैं, उसके नताइज होते हैं, तो कपड़ा जल जाता है। इसी तरह अगर किसी को कोई पत्थर लग जाए किसी इंसान को तो उसको चोट लगती, कभी हड्डी भी टूट जाती, यानी नुकसान तो होता है। इसी तरह इंसान जब कोई गुनाह का काम करता है तो ये नहीं होता कि कुछ भी नहीं होता, कुछ तो जरूर होता है। वो क्या होता है वो हम कहाँ महसूस करते हैं। मसलन एक शख्स ने झूठ बोला तो बज़ाहिर वो देखता है कि मैंने तो झूठ बोला, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने मुझे पकड़ा ही नहीं, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि उल्टा फायदा हुआ। तो वो जब बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं देखता मादी तौर पर अपने सामने, या खास तौर पर अपनी दुनिया का कोई नुकसान नहीं देखता, तो वो गुनाह पर और शेर हो जाता है। फिर वो दोबारा झूठ बोलता है, फिर और झूठ बोलता है, और वो झूठ पे पक्का होता चला जाता है। नुकसान उसको हो रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता, उसको समझ नहीं आती, उसको शऊर नहीं होता। तो इमाम इब्न अल-क़य्यिम अल-जौज़िया ने ये बहुत जबरदस्त काम किया है कि गुनाहों के जो असरात हैं उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया है। और जब हम इन असरात को इनके अल्फाज में पढ़ते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं तो वाकई फिर वो हमें नजर आने लगते हैं। तो असल चीज क्या है कि हमें गुनाह और गुनाह का नतीजा और गुनाह का असर नजर आने लगे, समझ आने लगे, ताकि हम उस गुनाह से बच सकें। क्योंकि इंसान का हाल ये है, या इंसान की आदत ये होती है कि जब तक उसको कोई नुकसान नजर नहीं आता तो वो उससे बचता नहीं या बचने की कोशिश नहीं करता। ये तो हम सबको पता है कि गुनाह से अगर इंसान तौबा न करे, इस्तिग़फ़ार न करे तो कल क़यामत के दिन पूछ होगी। बाज़ वक़्त उस पर भी हमें पूरा यकीन नहीं होता, क्योंकि तक़वा वालों की सिफत तो कुरान मजीद में बताई गई है कि वो बिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो आखिरत पर पक्का यकीन रखते हैं कि वहाँ नतीजा निकलेगा। जैसे कि हम हर रोज सूरत अल-फातिहा में हाथ बांध के पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यौमुद्दीन का मालिक। और दीन क्या है? जज़ा और सजा, बदला। दीन का एक माना अमल होता है और एक माना जज़ा होता है। दुनिया में जब हम दीन पर होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अमल कर रहे होते हैं। और क़यामत के दिन को जब यौमुद्दीन कहा गया तो इसका मतलब ये है कि उस दिन हम अपने अमाल की जज़ा देखेंगे, बदला पाएंगे। अब दुनिया में हम अच्छे अमाल कर रहे हैं तो भी, अच्छे नहीं कर रहे तो भी बज़ाहिर बाजू का बदला नजर नहीं आता। वो बदला, वो रिवॉर्ड, वो सजा, वो जज़ा, वो नतीजा कल को निकलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में भी जाहिर होने लगती, इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि गुनाह का नतीजा और नुकसान क्या है। ये लिखते हैं कि मासी और गुनाहों पर, मासी भी गुनाह को ही कहते हैं, मासियत की जमा है। अल्लाह ताला ने जो उक़ूबतें और सजाएं मुकर्रर फरमाई हैं इन पर गौर कीजिए। मतलब चोरी की क्या सजा है, जिना की क्या सजा है, शराब नोशी की क्या है, इसी तरह कत्ल की क्या सजा है, तो उस पर गौर कीजिए। उक़ूबात यानी सजाएं, उक़ूबात के असबाब पर नजर डालिए, फिर इन चीजों के पेश नजर अपने आप को तर्क मासी यानी गुनाह छोड़ने की तरफ बुलाइए। कि अगर अल्लाह ने बाज़ गुनाहों पर दुनिया में सजा भी मुकर्रर की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ये सारे गुनाह कर रहे होते हैं, इनमें से कुछ कर रहे होते हैं, मगर दुनिया में वो सजा से बच जाते हैं। बचने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए बच गए, कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। जो कातिल चोर दुनिया में नहीं पकड़े जाते, अल्लाह ने उनके लिए क़यामत का दिन रखा है पकड़ने के लिए। लेकिन इंसान को सोचना ये चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में हमें ये बता दिया है कि इस जुर्म की सजा क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में सजा रखी है तो आखिरत में भी कोई रखी हुई है। बाज़ औक़ात जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसके नतीजे से बच जाएं, हम उसकी सजा से बच जाएं। और बाज़ औक़ात झूठ बोल के लोग बच जाते हैं, झूठी गवाही दे के बच जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, छुप जाते हैं और इस तरह अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन बात यह है कि चाहे इंसान दुनिया में अपने आप को बचा भी ले, लेकिन असल सोचने की ये है कि क्या वाकई वो बच सकता, क्या वाकई बच सकता। तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ चंद चीजों की तरफ तुम्हें तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। किसी आकिल और दानिशमंद ने अगर इनमें से सिर्फ चंद चीजों को भी समझ लिया तो ये इसके लिए बहुत काफी। अव्वल, नंबर 1, मासी और गुनाहों का असर ये होता है कि इंसान के दिल और कानों पर महरूमी की मोहर लग जाती, आंखों पर पर्दे पड़ जाते, दिलों पर कुफल लग जाते, ताले लग जाते, दिल मुख्तलिफ किस्म के दबीज पर्दों में दब जाते और जंग आलूद हो जाते, यानी हार्ट रस्टेड हो जाते। दिल और आंखें मकलूब और माकूस हो जाती, उलट जाती, यानी चीज होती कुछ है, नजर कुछ और आती। मासी इंसान और उसके कल्ब के दरमियान हायल हो जाते हैं
اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے. گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے. اللہ تعالیٰ گناہگار کے قلب کی تطہیر اور صفائی ترک کر دیتے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرتا. گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کر دیتے، دل اندھیرے ہو جاتے ہیں، دلوں کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں، سیدھا راستہ انسان کو نظر نہیں آتا، دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں. گناہ دلوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے معکوس اور مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ چاہے انسان گناہ کر کے چھپ بھی جائے، سزا سے بچ بھی جائے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے دل پہ سہ نقطہ لگ جائے، دل تنگ ہونے لگتا ہے، دل الٹنے لگتا ہے. انسان کی آنکھیں عبرت نہیں پکڑتی، اس کے دل، دماغ، زبان جس کام کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے وہ کام چھوڑ دیتے. دنیا کی حقیقت جو اصل میں ہے وہ نظر نہیں آتی. تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے کہ انسان عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے کسی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے اور دنیا سے دھوکہ کھا جائے، دنیا کو وہ اہمیت دے جس کے وہ لائق نہیں، اور آخرت کے بارے میں انسان غافل ہو جائے، آخرت کی فکر نہ کرے، اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس کی کوئی تیاری نہ کرے، نیکی کے کام کے لیے اس کا دل نہ کھلے، اچھے کاموں کی اس کے دل میں کوئی محبت نہ رہے، بلکہ الٹے کام کرنے کو دل چاہے، خواہشات کے پیچھے انسان لگ جائے، گناہوں کا عادی ہو جائے، گناہوں سے لذت پانے لگے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے گناہ کا جو دل پر ہوتا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، دل زنگ آلود ہونے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اپنے دل کی حالت کو ہم خود زیادہ بہتر طور پر سمجھتے، کوئی اور اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ہم خود سمجھتے. اس لیے اس چیپٹر کو پڑھتے وقت ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. کیا نیکی کے کام میں میرا دل لگتا ہے؟ کیا نیکی کی مجالس میں، قرآن مجید کو سنتے وقت، نماز میں، صدقہ خیرات میں، اچھے کاموں میں میرا دل لگتا ہے اور اس پر میرا دل خوش ہوتا ہے، یا میرا دل ان سب چیزوں سے بھاگتا ہے؟ جیسے لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ سے کیا پتا چلتا ہے؟ مختلف چیزوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جیسے انسان کے اندر کتنی ایسیڈیٹی ہے، کتنی نہیں. تو وہ آپ کو اسٹرپس ملتی ہے، آپ اپنے لعاب دہن کو اس کے ساتھ لگائیے، تو جیسا جیسا آپ کے اندر ایسیڈیٹی کا لیول ہوگا اسی طرح اس کا کلر ہو جائے گا. کسی کا یلو ہو جاتا ہے، کسی کا گرین ہو جاتا ہے، کسی کا ڈارک ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کا حال کیا ہے. اسی طرح ہم اپنے دل کا ٹیسٹ، یہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ دل لگتا ہے یا دل بھاگنے کو کرتا ہے؟ آذان سن کر دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ قرآن سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر دل لگتا ہے تو سمجھے کہ ایمان ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے، اور اگر نہیں تو دل خراب ہو رہا ہے اور ایمان کمزور ہو رہا ہے. کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس پہ زنگ لگتا ہے. جب زنگ لگتا ہے تو اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو بات پوری طرح سمجھ نہیں ہے. شاید ہلچل ہے مجلس میں، اس لیے پوری یکسوئی نہیں ہو، کیونکہ جو انسان کے دل پہ تو فیس پہ آنے لگتا ہے، اثر ہو تب بھی نظر آتا ہے، نہ ہو تب بھی نظر آتا ہے. یا بعض اوقات ہمارے دل اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پلٹنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص خود ہی اپنے دل کا حال جانے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دل کے امراض جان لیوا ہوتے ہیں. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ چڑھتا ہے، دل کی روشنی ختم. اسی طرح دل کے اندر ایک بے چینی ہوتی، کسی چیز میں دل لگتا نہیں، کہیں خوش ہوتا نہیں. انسان کو زبردستی اپنے آپ کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پھر دوبارہ دل ڈوب جاتا، پھر وہی دل کا اندھیرا واپس لوٹا، اور انسان کی پریشانی کہیں ختم. یہ وجہ ہے کس کی؟ گناہوں کے اثرات، دل کی بیماری کی. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ذکر میں بھی دل نہیں لگتا، نماز میں بھی نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا، دین کی مجلس میں نہیں لگتا، اللہ کا نام سننے کو دل نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سرکش جانور ہوتا ہے نا، تو اس کو پکڑ کر واپس لایا جائے تو بھی وہ قابو نہیں آتا. تو انسان کا اپنا دل اسی طرح سرکش ہو جاتا ہے، وہ خواہشات کے پیچھے تو لگ جاتا ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے ان میں تو خوب لگتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا. تو سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے بیزار ہو، اس میں اس کو دلچسپی نہیں. ہم سب اپنی اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ کیا حال ہے ہماری نمازوں. کیا جب ہم نماز پڑھتے تو ہمارا دل ادھر مڑتا ہی، دل کہیں اور ادھر ادھر گھوما پھر رہا ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے نا کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی. اسی لیے جب ہم اچھی مجلس میں ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری نماز بہتر ہو جاتی. ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری حالت نسبتاً بہتر ہوتی، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دلوں کی کتنی قسمیں ہیں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ دل 4 قسم کے ہیں. نمبر 1، قلب اجرد، بے داغ دل، جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے. یہ مومن کا قلب ہے. جیسے سورۃ نور میں آتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ
कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, मोमिन के दिल की मिसाल क्या है? एक नीश की तरह है जिसमें एक चिराग हो, यानी सीने के अंदर जो दिल है ऐसे जैसे चिराग की तरह रोशन। कल्ब मुगत्ता, जिस पर पर्दे पड़े हुए हो, ये दूसरी किस्म है दिल की, ये काफिर का कल्ब है। तीसरा कल्ब मनकूस और सरनिगू, ये मुनाफिक का दिल है, उल्टा यानी उल्टा फिरा हुआ। नंबर 4 वो कल्ब जिसमें ईमान और निफाक हर दो के मादे होते हैं, ना पूरा मोमिन है ना पूरा मुनाफिक, और हर मादा अपनी अपनी जानिब खींच, कभी इंसान इधर झुक जाता है कभी उस तरफ, और इंसान उसी चीज में हो जाता है जिस पर दिल गालिब हो। यानी अगर वो ईमान की मजलिस में है, नेकी के काम में है, तो उसका दिल उधर मायल हो जाएगा, और अगर वहां से निकलता है किसी दुनिया में जाता है तो उसका पूरा दिल उधर मायल। तो बहुत से लोग इस कश्मकश का शिकार होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो हमारा बहुत दिल लगता है, हम कहते हैं और नेकी का काम कर, लेकिन जब हम वहां से हटते हैं दुनिया में जाते हैं तो फिर दोबारा दीन की तरफ आना बहुत मुश्किल लगता है। अब मसलन बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो दुनिया के काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि दिल उनका अल्लाह की तरफ होता है, इसलिए जो ही आजान की आवाज आती है फौरन उनका क्या दिल चाहता है, वो बेचैन हो उठते हैं तो नमाज पढ़ ले, वो खिंचे चले आते हैं नमाज की, वो खिंचे चले जाते हैं मस्जिद की तरफ। और कुछ लोगों का हाल क्या होता है कि अजान होती है तो वो कहते हैं अच्छा अभी 5 मिनट है, अच्छा अभी तो तकबीर नहीं हुई, अच्छा अभी तो पहली रकत मिल ही जाएगी, अच्छा कोई नहीं, एक हदीस में आता है एक रकत भी मिल गई तो जमात मिल गई। लेकिन ये तो सुस्ती वाली नमाज है। कुरान मजीद में मुनाफिकीन की सिफत क्या बताई गई? वो इदा कामू इला सलाति कामू कुसाला, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं सुस्ती के मारे, ताखीर करके, इंतजार में रहते हैं, अभी टाइम है अभी टाइम है। इसी तरह जब फजर के लिए उठना होता है तो क्या करते हैं, अच्छा अभी तो सूरज निकलने में बहुत देर है, अभी तो टाइम है, अभी तो अजान अभी हुई है, अभी और वक्त है, थोड़ा सा और सो लो, थोड़ा सा और शैतान पीछे लग जाता है और इंसान सोया रह जाता है और सूरज निकल आता है। फिर इंसान कहता है अच्छा जब उठूंगा फिर नमाज पढ़ लूंगा, और फिर जब इंसान एक दफा नमाज कजा कर लेता है तो फिर दिल पे एक दाग लग जाता है, फिर अगली दफा और फिर बेहिस हो जाता है, एहसास भी नहीं रहता कि हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि बहुत से लोग ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते लेकिन उन्हें कोई बेचैनी नहीं, वो कहीं ना कहीं गिल्ट छुपी हुई तो होती है लेकिन उनको परेशानी नहीं होती कि हम नहीं पढ़ रहे। इसके बरक्स जो नमाज का पाबंद हो, अगर उसकी एक भी नमाज चली जाए तो उसका हाल खराब हो जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या, ऐसा क्यों हो गया। तो इन दो दिलों में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम सबको अपने अपने दिल का जायजा लेना, हम नहीं जानते किसी और के अंदर क्या है। दूसरी बात, गुनाहों की वजह से इंसान को इताअत इलाही और इबादत खुदाबंदी से नफरत हो जाती है, ये गुनाह का नतीजा होता है। इबादत से नफरत, इताअत और इबादत से इंसान दूर भागने लगता है, वो ना उस मजलिस का रुख करता है, ना उन लोगों के पास बैठता है, ना ऐसी कोई बात छेड़ने देता है कि जिसमें कोई अल्लाह रसूल की बात हो। आपने देखा होगा कि कई लोगों के सामने अगर आप कोई दीन की बात, कुरान की बात, कोई अल्लाह रसूल की बात करेंगे तो वो बड़ी होशियारी के साथ टॉपिक चेंज कर देंगे, या फिर मजाक उड़ाने लगेंगे, या उन बातों को बहुत लाइट कर देंगे ताकि ना कोई बात करे ना दिल पे असर हो। तो ये भी क्या है, दरअसल गुनाहों के असरात, ये गुनाहों के बोझ तले दबे होने का नतीजा है। तीसरी चीज, गुनाह कल्ब को बहरा कर देते, दिल डेफ डम हो जाता है, वो हक बात सुनना गवारा नहीं करता, गुनाह उसे गुंगा बना देते हैं, जबान से हक बात निकल नहीं सकती, अंधा बना देते हैं, हक बात देख नहीं सकते। कल्ब और हक के दरमियान बेतबार समात, सुनने के, बिनाई, देखने और कलाम के ऐसा बोध यानी दूरी हो जाती है जैसे बहरे को आवाज से, अंधे को रंग से, गुंगे को बातचीत करने। यानी जितना अंधे को देखने में मुश्किल है, बहरे को सुनने में मुश्किल है, गुंगे को बोलने में मुश्किल है, इसी तरह ऐसे इंसान को जिसका दिल मुर्दा हो, हक बात सुनना, देखना, बोलना सख्त मुश्किल लगता है, पहाड़ लगता है, मुंह से निकलता ही नहीं, सुन नहीं पाते, चाहे कोई सुनाता रहे फिर भी नहीं सुन पाते, क्योंकि कान से बात दिल तक जा ही नहीं रही, तो बाउंस बैक हो रही है ना, अंदर तो नहीं जा रही। जैसे आप दीवार पे एक बॉल मारते हैं तो बॉल वापस आपके पास आ जाता है, दीवार के अंदर नहीं जाता। हाँ, अगर आप पानी में डालें तो वो थोड़ी देर अंदर जाके चाहे बाहर निकल आए, और अगर आप किसी ऐसी चीज में डालें जो अंदर से खाली हो, जैसे किसी बर्तन में, तो अंदर चला जाएगा, उसको जगह मिल जाएगी। तो अगर दिल खाली है तो वो अंदर चली जाएगी खैर की बात, अगर पानी जैसा है तो जाके बाहर निकल आएगी, और अगर पत्थर जैसा है तो बाउंस बैक हो जाएगी। वाज़ेह हुआ कि बहरा, गुंगा, अंधा होना बिलगर्ज और बित्तबा है, यानी सब्सिक्वेंटली है। चुनांचे कुरान हकीम में है, फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। बात यह है कि कुछ आंखें अंधी नहीं हुआ करती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाया करते हैं। दिल नहीं देखते, यानी निगाह में इबरत नहीं होती। आपने कई दफा देखा होगा कि दो लोग एक ही चीज देख रहे होते हैं, एक को बहुत कुछ समझ आ रहा होता है उसको देख के, और दूसरा कुछ भी इबरत नहीं पकड़ता, बल्कि वो हंसता है कि तुम हर वक्त ये बात क्यों उसमें से निकालते हो, क्यों सोचते हो। मसलन
ایک شخص جس کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے، جب وہ آگ بھڑکتی ہوئی کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا خیال آتا ہے؟ جہنم کا، اور اس کے اندر ایک سنسناہٹ ہونے لگتی ہے، ایک سنسنی لگ جاتی ہے. اور ایک عام شخص دیکھ کے کیا کہے گا؟ کتنا ایکسائٹمنٹ ہے، وہ ایکسائٹڈ ہو جائے گا کہ آگ کے اندر کیا چمک ہے، کیا گرمی ہے، کیا حرارت ہے. اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. فرق کس چیز کا ہے؟ ہر انسان جیسا اس کا دل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی نگاہیں ہوتی، اس کے مطابق ہی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہی اینک اس کو لگی ہوئی ہوتی، اسی رنگ کی، اور وہی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی جیسی اس کی دل کی کیفیت ہوتی. اگلے صفحے میں دیکھیے لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ پورا پورا اندھا حقیقتاً وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو، کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کے مقابلے میں گویا آنکھوں والا ہے، تاکہ قلب کی عدم بصارت کے سامنے آنکھ کی حسی بصارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے. یعنی اگر آنکھ دیکھتی بھی ہے لیکن دل نہیں دیکھتا تو آنکھ کا دیکھنا بھی بے معنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا، قوی یعنی مضبوط آدمی وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے. وہ ہے طاقتور، وہ ہے مضبوط انسان. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلوان جو ہوتا ہے کیا وہ طاقتور نہیں ہوتا جو ایک ہاتھ مار کے دوسرے کو گرا دے؟ پر نہیں، وہ اصل میں طاقتور نہیں ہے. طاقتور وہ ہے جو سیلف کنٹرول رکھتا. تو ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی سیلف کنٹرول. جب کوئی غصے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ انسان کے اعمال، اگر ایمان مضبوط ہو تو دل مضبوط ہوتا ہے، دل مضبوط ہو تو انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسکین وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہے جسے تم لقمہ دو لقمہ دے دیا کرتے، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھ پاتے ہیں کہ اسے صدقہ دیا جائے. اب حدیث کی روح سے مسکین کون ہے؟ جو نہ مانگے لیکن وہ ضرورت مند ہو، لوگ اسے پہچان جائیں. حالانکہ عام طور پر مسکین ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو لوگوں سے مانگ رہا اور اپنی مسکینی ظاہر کر رہا ہو. تو آنکھیں دھوکہ کھا گئی نا. اس قسم کی بہت سی مثالیں ملیں گی. ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلے میں غیر حقیقی چیز بمنزلہ معدوم کی ہوتی ہے، یعنی ہے ہی نہیں، گویا ہے ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی عقوبات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ قلب کو اندھا، بہرا اور گنگا بنا دیتے. چہارم، معاصی یعنی گناہ قلب کو اس طرح دھسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھس جاتا ہے. کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے یا آتش فشاں پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مکان اور بلڈنگ اور چیزیں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو جاتی، زمین اپنی جگہ سے ہلنے لگتی. تو گناہ بھی انسان کو اسفل سافلین تک لے جاتے، نیچے گھساتے جاتے ہیں، غلط کاموں پہ لگاتے جاتے حتیٰ کہ انسان بالکل ذلیل ہو کے نیچے جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے، وہ بندوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اس کی عزت، قدر اور وقت ختم ہو جاتی. تو یہ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا. قلب کے دھسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات، نجاسات، رذائل اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا پھرتا ہے. یعنی گناہوں کے کاموں کے پیچھے مارا پھر رہا ہوتا ہے. اس کی ساری محنت، کوشش، وقت، طاقت، سرمایہ، ہر چیز غلط کاموں میں لگ رہی ہوتی اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑے کام کر رہا ہے. ایسا قلب جسے اللہ تعالیٰ رفت دیتا ہے، یعنی بلندی دیتا ہے اور مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، شب و روز خیر و فلاح، عالی امور یعنی بلند کام، اچھے اعمال اور بلند اخلاق اور اقوال کے یعنی ہائی کوالٹی کے اعمال کے گرد گھوما کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اب دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جن کے دل مریض ہوتے ہیں وہ گھٹیا کاموں کے پیچھے دوڑتے ہیں، گناہوں کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو بعض اسلاف کا قول ہے یہ قلب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں، بعض عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، بعض غلاستوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. یعنی انسان کا امیجنیشن بھی ہوتا ہے نا، انسان کی سوچ، اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری سوچ جو ہے کسی کے بارے میں اچھی ہے تو وہ ہمیں اچھے لگیں گے چاہے وہ خرابی، اور اگر ہماری سوچ کسی کے بارے میں اچھی نہیں تو کیا ہو، وہ چاہے اچھے بھی ہوں لیکن ہمیں برے لگیں گے. ہوتا ہے نا، ایک ہی انسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کچھ کو اچھا نہیں لگتا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل امیج ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، اور جیسا ہمارے اپنے اندر امیج ہوتا ہے ویسے ہی وہ شخص ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اصل چیز تو دل ہے نا. تو جن دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے ان دلوں کے اندر، وہ عرش کے گرد گھومتے ہیں. عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقام، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. کیونکہ انسان کی جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان کا دھیان بھی اسی چیز کے ارد گرد ہوتا ہے، انسان کی سوچوں میں بھی وہی چیز ہوتی ہے. اللہ سے محبت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل عرش کے گرد گھومے. اب اللہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دن میں کئی بار عرش کا خیال آتا ہے؟ کتنی بار آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کیسے سوچتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہے،
کوئی دعا کرنی ہو یا کوئی مشکل وقت ہو پھر تو وہ یاد آ جائے، لیکن عام حالات میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. تو کچھ دل تو اس کے گرد گھومتے اور کچھ دل غلاظتوں کے گرد. اب یہ غلاظتیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، لیکن وہ کام جن میں شیطان خوش اور انسان کا نفس بڑا راضی ہے. یعنی وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے. جس چیز میں انسان کا نفس راضی ہو وہ ان چیزوں کو اہمیت دینے لگتا ہے. اب یہ جیسے دل کی کیفیت ہوگی ویسے ہی انسان کے عمل، ویسے ہی انسان کی سوچ، ویسے ہی انسان کی سوچ کی پرواز. پانچویں چیز، معاصی قلب کو اس طرح مسخ کر دیتے ہیں جیسے صورتیں مسخ ہوتی، یعنی جیسے انسان کی شکل مسخ ہوتی ہے ایسے ہی دل بھی مسخ ہو جاتے. کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسی شکل کو جس کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جل جاتے ہیں تو چہرے کیسے ہو جاتے؟ کبھی آپ نے جلا ہوا چہرہ دیکھا؟ اس سے ہم مسخ شکل کو سمجھ سکتے. ایک ہوتا ہے نا خوبصورت چہرہ، ایک ہے بچے کا معصوم چہرہ، پھر ایک جوان کا بھرپور چہرہ، پھر ایک بوڑھے انسان کا چہرہ. بالکل اسی طرح دل کی بھی حالتیں ہوتی. کچھ دل انوسینٹ، کچھ انرجی سے بھرپور ہوتے، اللہ کی محبت سے بھرپور ہوتے، اور کچھ بوڑھے، بیمار اور مسخ. انسانی قلب حیوانی شکل اختیار کر لیتا ہے. حیوانی قلب یہ جانور کا دل بن جاتا ہے. اخلاق، اعمال، افعال، طباع یعنی طبیعتوں کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے اسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یعنی جس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں اسی طرح کی اس کی شکل ہو جاتی. بعض قلوب مسخ ہو کر خنزیر کے قلب کی صورت اختیار کر لیتے. کبھی کبھی انسان کو حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ جو جانور ہے مختلف اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا. اگر خنزیر کا گوشت بھی حرام، اس کی کھال اور بال بھی حرام، ان کا استعمال بھی درست، اس کی چربی بھی حرام، پھر اللہ نے بنایا کیونکہ سوچ آتی ہے. اسی طرح کچھ اور جانوروں کے بارے میں بھی سوچ آتی ہے، ان کو اللہ نے کیوں بنایا. یہ دراصل انسان کے لیے عبرت کا مقام. عبرت. آج جب صبح ہم آ رہے تھے تو ایک پیلس دکھایا گیا جو پچھلے کئی سال بند ہے. اگر اس کی آپ دیواریں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کوئی قلعہ اور اس کی ڈیکوریشن، ڈیکور، کنسٹرکشن ہے، لیکن کوئی اس میں رہتا بھی نہیں، کسی کام کا بھی نہیں، ایسے خالی چھوڑا ہوا. اس لیے عبرت کہ جو اس محل میں رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ کسی قید میں ہے، تو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ ایسے کام نہ کریں. دیکھنے میں تو وہ ضائع نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ضائع ہو رہی ہے، چلو کسی کے بھی کام آ جائے، لیکن اگر عبرت والی نگاہیں اسے دیکھیں تو ضائع نہیں ہے، وہ بہت بڑا سبق ہے. اسی طرح کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی بیکار ہیں، وہ بیکار نہیں ہے، ان میں بہت بڑی عبرت ہے. تو کچھ لوگوں کے قلب مسخ ہو کر خنزیر کے قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. ان کے اندر خنزیر کی سی شدت اور خباثت پیدا ہو جاتی. بعض قلوب مسخ ہو کر کتے، گدھے، سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتے، اور ان انسانوں کے مزاج بھی ویسے ہو جاتے ہیں، جیسے گدھے کی طرح بیوقوف یا آستین کا سانپ یا بچھو کی طرح ڈسنے والا. حقیقت یہ ہے کہ اخلاق اور عادات اور طباع کے لحاظ سے صورتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں. چنانچہ سفیان ابن عیینہ نے اس آیت کی یہی تعویل کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور جتنے حیوانات زمین میں ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر اڑتے پھرتے ہیں، یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں ہیں. یعنی جیسے تم انسانوں کے گروہ ہیں اسی طرح ان کے بھی گروہ. ایک تو یہ پرندوں کے گروپس ہیں، انسانوں میں بھی کچھ انسان ان میں سے کسی نہ کسی گروپ سے ریزمبل کرتے، کسی کے اندر ایک گروپ جیسی خصوصیات ہیں، کسی کے اندر دوسرے کی. سب انسان ایک جیسے نہیں، ان کی طبیعتیں بھی ایک جیسی نہیں، ان کی حالتیں بھی ایک جیسی نہیں. مثلا ایک انسان سے آپ ملتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کتنا سخت دل شخص ہے. کچھ لوگوں کو آپ ملتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے آپ سے ملتے ہیں، آپ کو مل کے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو آپ جتنا چاہیں مسکرا کے دیکھیں وہ مسکرانا جانتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ ملیں گے تو آپ دوبارہ ملنا چاہیں گے، کچھ لوگوں کو آپ ملیں گے تو دوبارہ ملنا نہیں. یہ سب کیوں ہے؟ طبیعتیں مختلف ہیں، اندر مختلف ہے. اور وہ کیوں مختلف ہے؟ اعمال کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. کچھ لوگوں کے آس پاس حالات ایسے ہوتے ہیں نا تو بٹر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو زندگی میں بہت ناکامیاں ہوتی ہیں تو وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، اعتماد کھو بیٹھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں، بعض کتوں کے، بعض گدھوں کے، بعض اپنے ظاہری لباس میں طاؤسی اخلاق اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے خوشنما پروں پر ناچا کرتے ہیں. بعض گدھوں کی طرح بلید اور احمق ہوا کرتے ہیں، بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض کبوتر کی طرح الفت اور انسیت کے خوگر ہوتے ہیں، بعض اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سراسر خیر و فلاح ہوتی ہے اور وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں، لومڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. ہم وقت لومڑی کسی مکاریاں کرتے رہتے ہیں. آپ سب کو یہ اتفاق ہوا ہوگا اس قسم کے لوگوں سے مثالیں دی، اور یہ ہر زبان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں.
ہم خود محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیوں لومڑی کی طرح ہو گئے، وہ کیوں گدھے کی طرح ہو؟ کچھ آس پاس کا ماحول، لیکن زیادہ تر اعمال، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اسی طرح کے اس کی سوچیں، اسی طرح کا اس کا دل بدلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اخلاق بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کو بھی گدھوں سے تشبیہ، کبھی کتوں سے اور کبھی دوسرے جانوروں سے۔ قرآن مجید میں کتے کی مثال بھی آئی۔ کبھی یہ باطنی مناسبت اس قدر کبھی اور مضبوط ہو جاتی کہ اس کا اثر ظاہری صورت پر نمایاں ہونے لگتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی شکلوں میں بھی وہ اثرات آنے لگتے ہیں، اور اس چیز کو ارباب فراست یعنی جو عقل مند ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں۔ جیسے امام شافعی تھے، وہ صرف ایک شکل کی ایک جھلک دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ شخص کس قسم کا، چالاک ہے، یہ بھولا بھالا ہے، اس کے اندر کینہ ہے، یا یہ ایماندار ہے، یہ بے ایمان ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، اس کو فراست کہتے ہیں۔ جیسے ایک حکمت ہوتی ہے ایسے فراست ہوتی ہے۔ اس فراست سے مومن کو اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا کرتا ہے کہ وہ چہروں سے لوگوں کو پہچان، جیسے قرآن مجید میں ہے تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو، شکلوں سے پہچان لو۔ انسان دوسرے کو اس کی بات کرنے کے انداز سے، اس کے مزاج سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے، اس کی گفتگو سے پہچان لیتا ہے۔ اور پھر یہ جو پوری کی پوری شکلوں کا بدل جانا یہ یہود کے ساتھ ہوا، ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، بندر بنا دیے گئے، اور اس امت میں بھی بعض کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مست کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہی قلوب یعنی دل مست ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں، ان کا دل کتنا بگڑ چکا ہے، کتنے ہی مست ہو گئے، کتنے ہی دھس گئے، کتنے ہی عوام کی تعریف اور توصیف کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہ گئے، اور اللہ کی پردہ داری نے انہیں دھوکہ دیا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں ان کی اچھی دھاک بیٹھ گئی ہے، اچھی شہرت پھیل گئی ہے، تو انہوں نے انتہائی غلط قسم کے کام کی۔ کتنے ہی انعام الہیہ اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتا، اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے۔ تو وہ جو گناہ کے بعد وقت اور مہلت مل گئی انسان کو مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی، انسان سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے۔ در حقیقت یہ تمام امور اللہ کی جانب سے عقوبات، سزائیں، اہانتیں، ذلتیں ہیں اور بس۔ لیکن افسوس جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ مکر اور خدا کرتا ہے، ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا۔ اور حق سے ٹیڑھا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ ششم، چھٹی بات، قلب الٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہگار حق کو باطل اور باطل کو حق، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، روزے کو برا بلا کہتے ہیں، حج پہ جانے والوں کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو اللہ کی عبادت کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں بھلا زکوٰۃ کیوں دیں، بھلا ہم سچ بولنے کا دور نہیں ہے، سب دھوکہ دے رہے تو ہم کیوں نہ دھوکہ دیں۔ یعنی ویلیوز ہی بدل جاتی، وہی الٹ جاتی ہیں، سیدھی چیزیں الٹا نظر آتی۔ شر، فساد، تباہی اور بربادی کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں، یعنی غلط قسم کی پالیٹکس کھیلتا ہے، لوگوں کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے ان کا مذاق اڑاتا ہے، منہ پہ تعریف کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے نہیں میں سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ہدایت کے بدلے دلالت خریدتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں۔ یعنی بعض لوگ حرام کاموں سے چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے، مثلا کوئی کانسرٹ رکھ لیا اور کہا کہ اس سے جو پیسے آئیں گے وہ صدقہ خیرات کریں، جبکہ جس طریقے سے تم پیسہ کما رہے ہو وہی غلط ہے، لیکن وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی سود کے پیسوں کا لین دین کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اس میں سے وہ پھر حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور غلط کام کر کے ان کے دل کو کوئی تکلیف پریشانی بھی نہیں ہوتی، تو بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ کر رہے ہیں۔ نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں، یعنی اصل تو اپنے دل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ اچھا اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کے بھی صرف وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو کوئی شہرت ملے، کوئی تعریف ملے، کوئی اس کی قدردانی کرے، اور اگر کوئی ذرا سے بھی اس کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اگر وہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو نہ وہ لوگوں کی تعریف کی پرواہ کرتا، نہ تنقید کی پرواہ کرتا، وہ اللہ کے راستے پر اسی طرح چلتا رہتا کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ مختلف امتحان ہماری زندگی میں کیوں لاتے ہیں؟ صرف اس لیے لاتے ہیں تاکہ آزما کے دیکھیں کہ واقعی اللہ کے لیے خالص کون ہے۔ معاصی اور گناہوں کی یہ تمام عقوبات اور سزائیں وہ ہیں جو قلوب پر جاری اور نافذ ہوتی ہیں۔ ہفتم، معاصی دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سنو
یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے سامنے آنے نہیں پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کے اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ. ان کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں، وہ احساس نہیں تھا، محسوس نہیں کرتے، محبت نہیں تھی، اللہ کی وہ چاہت نہیں تھی، اللہ کے لیے کام نہیں کرتے تھے، اپنے نفسوں اور اپنے دلوں کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے تھے. ظاہر انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. معاصی بندوں کی اس مسافت میں سد راہ ہوتے ہیں جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان واقع ہے، اور بندوں کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ وہ اصلاح اور فساد کی چیزوں پر غور کریں، اور بندوں کو شقی اور بدبخت کر کے چھوڑتے. معاصی یعنی گناہ اس راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے. اللہ کا رستہ ان پر بند ہو جاتا ہے جس کے ذریعے قلوب اپنے پروردگار تک پہنچتے ہیں اور اس سے تقرب حاصل کرتے ہیں. پروردگار کے اس تقرب سے بندوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی، اس سے دلوں کو فرحت و انبساط اور مسرت و نشاط حاصل ہوتی. معاصی بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان، قلوب اور پروردگار عالم نیز قلوب اور اخلاق عالم کے درمیان پرخطر حجاب بن جاتے ہیں. یعنی انسان انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے لیکن ان کو کرتا نہیں ہے اس طرح، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. مثلا راستے پہ آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی کاغذ گرا پڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو راستے میں تکلیف دینے والی ہے، تو اب آپ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے اٹھایا تو میری شان کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے کہ لو اتنا بڑا آدمی ہو کہ یہ کام کر رہا ہے. تو اس طرح کی انا، تکبر، غرور اور ایسی چیزیں کہ جو انسان کو حق سے، اللہ کی اطاعت سے اور نیکی کے کاموں سے رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، دور کر دیتی. حشتم معاصی یعنی گناہ معیشت یعنی زندگی کو تلخ بنا دیتے. انسان انگاروں پہ لوٹتا ہے، دنیا میں اس کی خوشی ختم ہو جاتی، اس کی بے چینی اور پریشانی کی انتہا نہیں رہتی. دنیا کی معیشت، برزخ کی معیشت، آخرت کی معیشت. معیشت کا مطلب تو زندگی، دنیا کی زندگی، برزخ یعنی قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، تینوں جگہ کی معیشت یعنی زندگی معاصی اور گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی. یہ آخرت میں دردناک عذاب کا موجب بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی تو اس کی زندگی ضیق میں گزرے گی یعنی تنگ گزرے گی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. دل پریشان رہتا ہے، دل خوش نہیں رہتا، دل کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اور یہی کیفیت قبر میں بھی رہے گی اور یہی کیفیت آخرت میں بھی ہوگی. اس لیے مرنے سے پہلے انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے نفس مطمئنہ بن جائے، کہ موت کے وقت فرشتہ آ کر پکارے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو واپس لوٹو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم راضی ہو اور رب تم سے راضی. بعض علماء نے معیشت دنکا کی تفسیر عذاب قبر سے کی، یعنی قبر میں ان کو سخت عذاب ہوگا اور قبر میں ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا وسیع مفہوم یہی ہے کہ دنیا میں بھی بے چینی اور پریشانی، قبر میں بھی زندگی تنگ اور آخرت میں بھی تنگی، یعنی تینوں طرح. اور اگلے پیراگراف میں وہ اسی کی مزید تفصیل کرتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر تمنائیں، آرزویں، شہوات، عشق، حب دنیا، حب ریاست، حب امارت یعنی دنیا کی محبتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی، اور یہ ایک نشے کی حد تک ہو جاتی کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. یہ معیشت دن کا یہ تنگ تلخ زندگی دنیا میں لازمی ہے، برزخ اور قیامت کے دن بھی. حقیقت امر یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک، قلب کو ہدایت، نفس کو اطمینان معبود برحق کے سوا ممکن ہی نہیں. یعنی انسان اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت اور اطاعت نہ کرے. اور وہ کیسے کرے؟ وہ صحیح کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا. لیکن بعض اوقات انسان پڑھ کر بھی ان پڑھ ہوتا ہے، کیونکہ معاصی اور گناہوں نے دل پہ ایسے پردے ڈالے ہوئے کہ وہ حقیقی مفہوم تک پہنچتا ہی نہیں، عمل کے قابل ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ انسان ظاہر نظر سے کسی عبارت کو پڑھ لے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے دل پر اثر کرے اور اس کو حقیقت نظر آنے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے، یعنی پرسکون، پر اطمینان، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صالحہ کا صلہ ضرور دیں گے. یہ ہے اچھے دل کی علامت. اہل ایمان جو اعمال صالحہ سے مزین ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا. واقعہ یہ ہے کہ ایمان والے جو اپنے اعمال صالحہ سے خود کو مزین اور آراستہ کریں گے، یعنی بیوٹیفائی کریں گے اچھے اعمال اور اخلاق کے ذریعے،
دونوں جہاں میں بہترین زندگی گزاریں گے. ایسے ہی لوگ دونوں جہاں میں زندہ اور کامیاب ہیں. اس کے نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا ٹھکانہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر نہایت عمدہ ہے. اور یہ ارشاد بھی اس کی مثال ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی جناب میں توبہ کر دو، تو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک دنیا میں اچھی طرح رسائے بسائے گا، اور جس نے زیادہ کیا اس کو اس کا زیادہ صلہ عطا کرے گا. وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک اعمال اور نیک کردار ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ ور اور فائز المرام ہے، یعنی مقصد پورا کرنے والے. دونوں جہاں میں انہیں بہترین زندگی حاصل ہے، کیونکہ نفس کی فرحت، سرور قلب، فرحت قلب، لذت قلب، ابتہاج قلب یعنی دل کی رونق، طمانینت قلب، انشراح قلب یعنی دل کا کھلا ہونا، نور قلب، وسعت قلب، عافیت قلب سے وابستہ ہے. یعنی انسان کی خوشی جو ہے وہ دل کی خوشی سے وابستہ ہے. اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب شہوات محرمہ یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کی خواہشات، مکروہ چیزوں کی خواہشات، باطل شبہات سے اجتناب کیا جائے، یعنی شبہ شک والی چیزوں سے بھی بچا جائے. کیونکہ جو شک والی چیز ہوتی ہے اس کے کرنے کے بعد انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. حقیقت عمل تو یہ ہے کہ اصل نعمت اور سرور، اصل فرحت اور بہجت، اصل لذت اور عافیت یہی ہے. جسمانی لذت و سرور اس کے مقابلے میں ہے جو سراسر ہیج ہے، بہت چھوٹا ہے. یعنی اگر انسان کے جسم کو کوئی آرام مل رہا ہے یا اس کو دنیاوی کوئی نعمت حاصل ہے تو اس کے مقابلے میں بھی اصل خوشی کیا ہے؟ دل کی خوشی. بعض عارفین سلف کا قول ہے اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ تلوار سے ہم سے لڑیں گے، یعنی وہ یہ خوشی لینے کے لیے ہم سے تلواروں سے جنگ کریں. کسی عارف کا قول ہے قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں، دل ایسا خوش ہوتا ہے کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہترین عیش سے بہرہ ور ہے، وگرنہ کچھ نہیں. یعنی اگر جنت میں بھی انسان کا دل خوش نہیں تو کچھ نہیں. دنیا میں بعض اوقات انسان کے پاس مادی نعمتیں بہت ہوتی ہیں، اچھا لباس، سونے چاندی کی زیورات، اچھا گھر، سب کچھ اچھا، لیکن اگر دل کا اطمینان، پور اور خوشی نہیں تو پھر دنیا کی جنت بھی جنت ہے. اسی طرح آخرت کی جنت بھی اصل کس طرح ہے؟ دل کی خوشی کے ساتھ ہے. کسی اور بزرگ کا قول ہے بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ایسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی. جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہو سکے. یعنی اگر دنیا میں انسان کے دل کو وہ خوشی حاصل نہیں، وہ اطمینان حاصل نہیں، تو وہ آخرت کا اطمینان بھی نہیں پا سکتا. یہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا، اپنا اپنا ٹیسٹ خود کرتے رہنا ہے. کوئی کسی کے اوپر ججمنٹل نہ ہو کہ دیکھے کہ اچھا کوئی خوش ہے یا نہیں. ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. سارے لوگ بھی خوش ہو، اگر ہمارا دل خوش نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، جیسے ہم اس وقت بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مجلسیں ایک باغ کی طرح ہوتی کہ جن میں انسان جاتا ہے، اچھے پھول دیکھتا ہے، خوشگوار کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے خوش خوش لوٹتا ہے. اسی طرح جب انسان اللہ رسول کی کوئی بات پڑھتا ہے اور مل کے کسی حلقے میں بیٹھتا ہے، ایک تو یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اکیلے اکیلے کچھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کرنے سے بہتر ہے وہ بھی، لیکن مل بیٹھنا، اکٹھے بیٹھنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے کہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور مل کر اللہ کو یاد کرتے تھے. ایک صحابی نے دوسرے سے کہا نا آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لیں، تو وہ ناراض ہو گئی کہ کیا تمہیں ایمان والا نظر نہیں آتا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. آپ نے فرمایا ان کا مطلب یہ کہ آؤ دونوں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اس سے دل کے اندر جو اطمینان اور سکون اور خوشی ہوتی ہے، تو اکیلے آپ گھنٹہ کتاب پڑھ کر وہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو لوگوں سے ملنا جلنا اور مل کر اللہ کی بات کرنا اور خاص طور پر اللہ کے ذکر کی مجلس میں جمع ہونا، یہ انسان کی ضرورت ہے. اور اس سے دلوں کو وہ خوشی اور وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جسے جنت سے تعبیر کیا گیا. کیونکہ جنت میں بھی سب سے زیادہ خوشی کس بات میں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اور اللہ کی یاد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی تیاری ہے، ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کی یہی مجلسیں ہوا کرتی. پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں.
اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ نیک لوگ ہر سے عالم میں نعیم اور جنت میں ہیں، اور فجار تینوں جہانوں میں جہنم میں، یعنی نیک لوگ دنیا میں بھی مطمئن، قبر میں بھی مطمئن اور آخرت میں، اور برے لوگ دنیا میں بھی بے چین، قبر میں بھی اور آخرت۔ خدارا بتائیے کہ نیکوکار قلب سلیم، سلامتی صدر، معرفت رب العالمین، محبت خداوندی اور رضامند الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور قلب سلیم کے سوا کوئی عیش ہے بھی؟ یعنی اس سے بڑی بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ انسان کو سلامت دل ہو، جس میں نہ کسی کے لیے نفرت، نہ بغض، نہ حسد، نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی پریشانی، اس میں توکل ہو، یقین ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اعتماد ہو، سکون ہو، تقوی ہو۔ ان دو دلوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، جبکہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے۔ ان کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا تھا، حالانکہ ان سے ہر چیز لے لی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے قول کی نقل فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو پاک قلب لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا۔ انسان دنیا میں انہی دو چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہی چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ یہ قلب سلیم وہی ہے جو شرک، غل، غش یعنی دھوکہ، حقد، حسد، بغض، کینہ، حرص، طمع، غرور، حب دنیا، حب ریاست سے سالم اور محفوظ ہو، کسی عہدے کی طلب نہیں، کسی نام بری کی خواہش نہیں۔ ایسا قلب ہر آفت، ہر مصیبت اور ابتلا سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے، اللہ کی خبروں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہے، ان شہوات اور خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں، ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کے اندر ایسی خواہشات نہیں پیدا ہوتی کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرے۔ ہر راہزن یعنی چور سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے۔ یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت ہے اور برزخ میں بھی جنت اور قیامت کے دن بھی جنت میں۔ قلب کی سلامتی ان 5 چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ 5 چیزیں کیا؟ نمبر 1 شرک سے محفوظ، غیر اللہ کی محبت ایسی نہ ہو جیسے اللہ کی محبت ہے اس کی۔ نمبر 2 سنت نبوی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ، بدعت والی چیز میں اس کا دل نہ لگے۔ نمبر 3 امر الہی کے خلاف جو شہوات اور خواہشات ہیں ان سے محفوظ ہو، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف والے کاموں سے۔ اس غفلت سے محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے۔ نمبر 5 تجرید توحید، تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہوں ان سے محفوظ ہو، یعنی جو اس کے دل کے اندر سے توحید کو دور کرے ان خواہشات سے دور ہو جائے۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے، لیکن یہ 5 امور پہ حاوی ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان حجابات ہیں۔ ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لاتعداد اشخاص پر مشتمل ہے۔ اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے۔ بندے جس قدر اس دعا کے محتاج ہیں کسی چیز کے نہیں، اور جس قدر یہ دعا بندوں کے لیے مفید ہے کوئی اور دعا مفید نہیں، کیونکہ صراط مستقیم بہت سے علوم، بے شمار ارادوں اور لاتعداد ظاہری اور باطنی اعمال اور ترک و اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے جو بندوں پر ہم وقت جاری و طاری رہتے ہیں۔ یعنی صراط مستقیم پانے کے لیے اور قلب کے اطمینان کے لیے انسان کو صحیح علم بھی چاہیے، صحیح مجلس بھی چاہیے، اور پھر اس راستے پر استقامت بھی چاہیے۔ اور آخر میں انہوں نے صراط مستقیم کی بات کی کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب تک سیدھے راستے پر نہ چلے دل کی حالت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ گمراہی نہیں تو اصل پریشانی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ وہی ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، اور خواہ اس راستے پر انسان کے لیے مشکلات ہوں، لیکن اگر انسان کے اندر ایمان مضبوط ہے تو وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا سمجھا، ایک ایک چیز آپ شیئر کی تاکہ اگر کہیں کوئی بات سمجھنے میں کمی رہ گئی تو اس کو دور کر لیں۔ جی، سب سے پہلے اپنے دل اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں یا ان پہ تنقید کریں یا ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں۔ اور کیا بات سمجھے آپ بتائیے۔ اگر آپ کو قرآن کی اور نماز پڑھتا ہے اور تو پھر ہمارا دل۔ دیکھیے ایک چیز ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھول چوک لگی ہوئی ہے، ہم پرفیکٹ نہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، کبھی بھول کے کر جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے اوپر دباؤ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم ریزسٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن جو ہی غلط چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ دیکھتے کہ راستہ بھول گئے ہیں تو وہ فوراً پلٹ آتے ہیں، موڑ کاٹ لیتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا،
میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، یا کوئی کہے مجھ میں غلطی ہے نہیں، یا کوئی کہے کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گی اور پھر میں نے وہ نہیں کیا، کبھی کچھ نہ کچھ ضرور اس کا پاؤں لگ ہی جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ ایک دم ہوش میں آ جاتے ہیں کہ ہیں یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر وہ دیکھنے لگتے، ان کو نظر آنے لگتا ہے. جب شیطان ان کے اندر کو وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا کچھ غلط کر بھی لیں تو واپس پلٹ آتے، فوراً توبہ کرتے ہیں. یاد رکھیے دل غافل بھی ہوگا، بھول چوک بھی ہوگی، لا علمی بھی ہوگی، دباؤ بھی ہوگے، غلطیاں ہوں گی، لیکن اس غلطی پر جمنا نہیں. یہ ہمیں چوائس دی گئی. اگر ہم جمیں گے نہیں، توبہ کر لیں گے، پلٹ آئیں گے، استغفار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر واپس آ جائیں، اور دل پھر سے ذکر میں لگنے لگے گا. دل کا جو چمکنا ہے نا وہ ذکر کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ. اگر ہم اللہ سے بڑھ کر بندوں کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ بندوں کو چاہتے ہیں، اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈرتے ہیں، تو سمجھے دل بیمار ہے. پھر اس فکر کی ضرورت. اور پھر انسان کو ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ واقعی انسان کے اندر بندوں سے زیادہ اللہ کی محبت، بندوں سے زیادہ اللہ کا خوف، بندوں سے زیادہ اللہ کی یاد آنے لگے. تو یہ ذکر ہے جو دلوں کی زندگی ہے. ذکر سے بیماریاں دور ہوتی، یہ دل کی بیماریاں. ذکر سے دل روشن ہوتے، ذکر سے دلوں کی تنگیوں میں وسعت آتی، اور پھر انسان واپس پلٹتا ہے. تو گویا جیسے کوئی بھی چیز گندی ہو تو دو کام ہم کرتے ہیں نا، ایک اس کو دھوتے ہیں اور دوسرا اس کو چمکاتے ہیں. گلاس بھی ہے نا تو آپ صرف دھو کے رکھ نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر سے ڈرائی کرتے ہیں کہ اس کے جو پانی کے جو قطرے اس پہ جم نہ جائیں. بس اپنے دل کو بھی یہی دو کام کرنے. ایک، اس کے اندر جتنی بھی شرک، حقد، حسد، بغض، بدگمانی، دوسروں کے بارے میں نفرت، اس طرح کی غلط چیزیں، ان کو نکالتے رہنا. اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ استغفار کرنی، معافی مانگنی اللہ سے، اپنے دھیان کو بانٹنا ہے. دوسرا، اس کو چمکانا ہے، کیونکہ اگر پالش نہیں کی نا، آپ نے اس کو چمکایا نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس پہ پردے پڑنے لگیں گے، مٹی پڑنے لگے گی، پھر وہ واپس ویسا ہونے لگے گا، پھر آپ بے حس ہونے لگیں گے، پھر ذکر میں دل نہیں لگے گا، پھر وہ نیکی سے دور ہونے لگے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے تو لٹرلی مجھے واقعی فزیکلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 11 مہینے طے چڑھ گئی مختلف چیزوں، اور پورا رمضان کا مہینہ پیوریفیکیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ معدے کی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو، چاہے وہ دل دماغ کی ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے کسی بھی چیز. اور رمضان کے آخر میں ہر شخص یہ تجربہ کرتا ہے کہ ایسے ہلکے ہو جاتے ہیں، ایک ہلکا پن کی فیلنگ آتی. یہی اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ بھی رکھا ہے نماز کی شکل میں، لیکن عام طور پر ہم نماز کا چونکہ حق ادا نہیں کرتے، مصروف ہوتے ہیں، جلدی سے پڑھ لی، تو وہ صفائی کا عمل اس طرح جاری نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ جیسے جمعے کے دن مسجد جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی، ذکر کی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی. تو دو کام کرنے ہیں، دھونا بھی ہے، چمکانا بھی ہے. دھونا کیا ہے؟ رسٹ دور کرنے کا طریقہ ہے استغفار، اور پالش ہے ذکر. وہی ہے کہ جو ٹارگیٹس رہتے ہیں، اگر آخرت مطلب آپ مائنڈ سوچتے تو یہ جو پروسیس ہے وہ کرنا، جب ہم آخرت کو ٹارگیٹ ہے، آخرت میں ہماری کیا حالت ہونی، کیا ہماری ملاقات ہے، ہماری اس وقت کیا کہ ہمارا دل کیسا ہونا ہے. اور اس طرح استاذہ بندوں کو بھی انسان معاف کر دے، کیونکہ جب آپ کی سوچ اونچی ہو جاتی ہے اور آپ اس مقام کو جو آپ نے آج بات کی کہ عرش کا دل میں خیال آنا، تو وہ بار بار وہ عرش کا خیال آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ وہ نیچے والی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو زمین کو چھوڑنا ہے تو پھر اوپر جاتا ہے جیسے راکٹ جاتا. تو ایک تو مجھے یہ بات مجھے نا حضرت آسیہ کی بہت آج خیال آ رہا، کیونکہ ہمارے معاملات گھروں میں لڑائیاں ہوتے رہتے ہیں. وہ کیوں پہلی عورت ہو، فرعون کی وائف ہو، اور وہ فرعون کی جو وہ جھیلتی کرتی وہ اگنور کر کے اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا. تو اصل میں ہمیں بھی سب کچھ اگنور کر کے اللہ سے ذکر اور اللہ سے لگا. جی انہوں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سا دل چاہیے اور اس کی پھر قیمت کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. یعنی اگر ہم اپنے دل کو صاف نہیں دنیا میں کرتے تو پھر ہوگا کیا؟ تو نتیجے پہ جب نظر ہوگی تو پھر انسان فکر کرے گا کہ نہیں مجھے یہ نہیں لے کے جانا ساتھ. مثلا آپ نے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے اور آپ کے کپڑے گندے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں میں میلے کپڑوں میں نہیں جانا، مجھے دھو کے لے کے جانے ہیں، آپ اس کو دھونے لگتے ہیں. تو ہم سب آخرت کے سفر پر ہیں، تو ہم یہ سوچے دن رات کہ پتہ نہیں آج جانا ہے، کل جانا ہے، کب جانا ہے، کسی وقت بھی اچانک پروگرام بن سکتا ہے جانے کا، ملک الموت آ جائے گا لینے. تو کیوں نہ
دھو کے رکھوں, دل صاف کر کے رکھ. جی وعلیکم. مجھے بھی جیسے بعض اوقات نیت جو میں کر رہی ہوں واقعی اخلاص سے یا میں لوگوں واقعی میں کر رہی ہوں, یا کچھ ایسے کورسز میں اگر نہیں کر سب نے بانٹ کے نہیں تم کر سکتی ہو, تم نہ کرو, لیکن بعض کو یہ لگا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں خالص کیا میں آپ کس طرح اس کو جان سکتے ہیں. جو یہ کورس میں جو میں تو یہ جس کو کہتے ہیں نا بدو نمائش والی جو ہم نے پڑھا ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتا رہا ہوتا ہے, تو اس چیز کا بڑا خوف رہتا ہے. مجھے آج تک اپنی مطلب وہی سمجھ نہیں آتی اس کا کیا چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ باقی ہم خلوص نیت سے کر رہے ہیں. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہماری کوالٹی کیا ہے, کیا ہم اس وقت زیادہ کام کرتے ہیں جب لوگ تعریف کرتے ہیں اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی نہ تعریف. اگر اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی رفتار پہ کر رہے ہیں, چاہے کوئی اچھا کرے چاہے برا کرے, آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, آپ اس رستے پر استقامت ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے, اور استقامت کا نہ ہونا, اس رستے کو چھوڑ دینا, یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے نہیں آپ. تو آپ اپنے آپ کو نا سوال کرتے رہے, اور یہ جو انسان کے اندر سوال کا اٹھنا ہے اور بے چینی کا اٹھنا ہے یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پروسیس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اس بات میں بھی پریشان ہے, اور پھر جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ تو میری نیت خالص کر دے, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ ایسے دل سے چاند تصور وہ آتا ہے, تو عرش کا تصور کیسے کیا جائے وہ نہیں کیا ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ عرش کا بس بلندی دیکھیں, کسی نے عرش دیکھا نہیں, لیکن ایک امیجنیشن میں, اب اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا, تو ایک امیجنیشن تو ہے نا. اب اس کو میں آپ کسی بھی چیز سے مثال دے کے نہیں بتا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں, لیکن ہر شخص کی جو اندر کی کیفیت ہے, اپنے دل کے اندر ایک محبت کا جو ایک احساس کا اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اور بلندی کا ایک احساس ہونا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ بلندی کی طرف ہے, اوپر ہے, اور دنیا کیا ہے, گھٹیا چیز نیچے کی. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ نگاہیں بلند ہوتی ہیں, ان کے خیالات بلند ہوتے ہیں, تو پیٹی نہیں گھستے, دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے.